अलैकुम। पारा नंबर 9। कौम के बड़े लोग जो मुतकब्बिर थे उन्होंने कहा कि ए शोएब, हम तुमको और उन लोगों को जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम वापस हमारी मिल्लत में आ जाओ। शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या हम बेजार हों तब भी अल्लाह पर झूठ धरने वाले होंगे अगर हम तुम्हारी मिल्लत में लौट आएँ। बात इसके कि अल्लाह ने हमको उससे निजात दी और हमसे यह मुमकिन नहीं कि हम उस मिल्लत में लौट आएँ मगर यह कि हमारा रब अल्लाह ही ऐसा चाहे। हमारा रब हर चीज़ को अपने इल्म से घेरे हुए हैं। हमने अल्लाह पर भरोसा किया। ए हमारे रब, हमारे और हमारे कौम के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला कर दीजिए। आप ही बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं। और उन बड़ों ने जिन्होंने उसकी कौम में से इनकार किया था कहा कि अगर तुम शोएब की पैरवी करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। फिर उनको ज़लज़ले ने पकड़ लिया, बस वे अपने घर में औंधे मुँह पड़े रह गए जिन्होंने शोएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया था। गोया वे उस बस्ती में बसे ही न थे। जिन्होंने शोएब को झुटलाया वही नुकसान में रहें। उस वक्त शोएब अलैहिस्सलाम उनसे मुँह मोड़ कर चले और कहा कि ए मेरी कौम, मैं तुमको अपने रब के पैगामात पहुँचा चुका और तुम्हारी खैर ख्वाही कर चुका। अब मैं क्या अफसोस करूँ मुनकिरों पर। और हमने जिस बस्ती में भी कोई नबी भेजा उसके रहने वालों को हमने सख्ती और तकलीफ़ में मुब्तला किया ताकि वे गिड़गिड़ाएं। फिर हमने दुख को सुख से बदल दिया यहाँ तक कि उन्हें खूब तरक्की हुई और वे कहने लगे कि तकलीफ़ और खुशी तो हमारे बाप दादाओं को भी पहुँचती रही है। फिर हमने उनको अचानक पकड़ लिया और वे उसका गुमान भी ना रखते थे। और अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और डरते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की नेमतें खोल देते, मगर उन्होंने झुटलाया तो हमने उनको पकड़ लिया उनके आमाल के बदले। फिर क्या बस्ती वाले उससे बेखौफ हो गए कि उन पर हमारा अजाब रात के वक्त आ पड़े जबकि वे सोते हों, या क्या बस्ती वाले इससे बेखौफ हो गए कि उन पर हमारा अजाब आ पहुँचे दिन चढ़े जब वे खेलते हों। क्या ये लोग अल्लाह की तदबीरों से बेखौफ हो गए हैं? बस अल्लाह की तदबीरों से वही लोग बेखौफ होते हैं जो तबाह होने वाले हों। क्या सबक नहीं मिला उनको जो ज़मीन के वारिस हुए हैं उसके अगले रहने वालों के बाद कि अगर हम चाहें तो उनको पकड़ लें उनके गुनाहों पर, और हमने उनके दिलों पर मुहर लगा दी है, बस वे नहीं सुनते। ये वे बस्तियां हैं जिनके कुछ हालात हम तुमको सुना रहे हैं। उनके पास उनके रसूल निशानियां लेकर आए तो हरगिज़ ऐसा ना हुआ कि वे ईमान लाएं उस बात पर जिसको वे पहले झुटला चुके थे। इस तरह अल्लाह मुनकरीन के दिलों पर मुहर लगा देता है। और हमने उनके अक्सर लोगों में अहद की पाबंदी ना पाई और हमने उनमें से अक्सर को नाफरमान पाया। फिर उसके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ भेजा फ़िरौन और उसकी कौम के सरदारों के पास, मगर उन्होंने हमारी निशानियों के साथ जुल्म किया। बस देखो कि फसाद मचाने वालों का क्या अंजाम हुआ। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फ़िरौन, मैं तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ। पाबंद हूँ इस बात की कि अल्लाह के नाम पर कोई बात हक़ के सिवा ना कहूँ। मैं तुम्हारी रब की तरफ से खुली हुई निशानी लेकर आया हूँ, बस तुम बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दो। फ़िरौन ने कहा, अगर तुम कोई निशानी लेकर आए हो तो उसको पेश करो अगर तुम सच्चे हो। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाल दिया तो वह अचानक एक साफ अजदहा बन गया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ निकाला तो अचानक वह देखने वालों के सामने चमक रहा था। फ़िरौन की कौम के सरदारों ने कहा कि यह शख्स बड़ा माहिर जादूगर है जो चाहता है कि तुमको तुम्हारी ज़मीन से निकाल दे। अब तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, मूसा को और उनके भाई को मोहलत दो और शहरों में जमा करने वाले भेज दो कि वह तुम्हारे पास सारे माहिर जादूगर ले आएँ। और जादूगर फ़िरौन के पास आए। उन्होंने कहा, हमको इनाम तो ज़रूर मिलेगा अगर हम गालिब रहें। फ़िरौन ने कहा, हाँ, और यकीनन तुम हमारे करीबी लोगों में से बन जाओगे। जादूगर ने कहा, मूसा, या तो तुम आसा डालो या हम डालने वाले बनते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम ही डालो। फिर जब उन्होंने डाला तो उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन पर दहशत तारी कर दी और बहुत बड़ा जादू दिखाया। और हमने मूसा की तरफ हुक्म भेजा कि अपना आसा डाल दो, तो वह अचानक निगलने लगा उसको जो उन्होंने गढ़ा था। बस हक़ ज़ाहिर हो गया और जो कुछ उन्होंने
بنایا تھا باطل ہو کر رہ گیا، بس وہ لوگ وہی ہار گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے پروردگار پر، جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا۔ فرعون نے کہا، تم لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے شہر میں اس غرض سے کی ہے کہ تم اس میں رہنے والوں کو وہاں سے نکال دو، تو تم جلد جان لو گے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہم کو اپنے رب کی ہی طرف لوٹنا ہے۔ تم ہم کو صرف اس بات کی سزا دینا چاہتے ہو کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر اڑیل دیجیے اور ہم کو اسلام پر وفات دیجیے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دو گے کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تم کو اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ موسیٰ کی قوم نے کہا، ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور ان کی جگہ تم کو اس سرزمین کا مالک بنا دے، پھر دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو نصیحت ہو، لیکن جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر ان پر کوئی آفت آتی تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ سن لو، ان کی بدبختی تو اللہ کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور وہ موسیٰ سے کہتے کہ تم ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے کیسے بھی نشانی لے کر آ جاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب نشانیاں الگ الگ دکھائی، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اور جب ان پر کوئی عذاب پڑتا تو کہتے، اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جس کا اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر تم ہم پر سے اس عذاب کو ہٹا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے دور کر دیتے آفت کو کچھ مدت کے لیے جہاں بہرحال انہیں پہنچنا تھا، تو اسی وقت وہ عہد کو توڑ دیتے۔ پھر ہم نے ان کو سزا دی اور ان کو سمندر میں ڈبو دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو ہم نے زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل پر آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے تھے اور جو وہ چڑھاتے تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا۔ پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہماری عبادت کے لیے بھی ایک بت بنا دو جیسے ان کے بت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم تو بڑے جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والے ہیں، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں سب جھوٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے؟ اور جب ہم نے فرعون کے لوگوں سے تم کو نجات دی جو تم کو سخت عذاب میں ڈالے ہوئے تھے کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا، مزید 10 راتوں سے تو اس کے رب کی مدت 40 راتوں میں پوری ہوئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں جانشینی کرنا، اصلاح کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آ گئے تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنے کو دکھا دیجیے کہ میں آپ کو دیکھوں۔
اللہ نے کہا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو تم بھی مجھ کو دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب اس کو ہوش آیا تو کہا کہ آپ پاک ہیں، میں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، میں نے تم کو لوگوں پر اپنی پیغمبری اور اپنے کلام کے ذریعے منتخب کیا، بس اب تھام لو جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے اور شکر گزاروں میں سے بنو۔ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، بس اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے صحیح مطلب کی پیروی کریں۔ میں بہت جلد تم کو نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق گھمنڈ کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو نہ اپنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا لیں گے۔ یا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان کی طرف سے غافل رہیں، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال غارت ہو گئے، اور وہ بدلے میں وہی پائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنایا، ایک دھر جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بولتا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھاتا ہے؟ اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ بڑے ظالم تھے۔ اور جب وہ پچھتائے اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ گمراہی میں پڑ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہم کو نہ بخشا تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام رنج اور غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا تم نے میرے بعد میری بہت بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر لی؟ اور اس نے تختیاں ڈال دی اور وہ اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا تھا اور قریب تھا کہ وہ مجھ کو مار ڈالیں، بس آپ دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھ کو ظالموں کے ساتھ شامل نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دیجیے اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیے، اور آپ ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان کو ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو بے شک اس کے بعد آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھائی اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چنے ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اگر آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیتے اور مجھ کو بھی۔ کیا آپ ہم کو ایسے کام کی وجہ سے ہلاک کریں گے جو ہم میں سے بیوقوفوں نے کیا، یا ہم آپ کی جانب سے آزمائش ہیں؟ آپ اس سے جس کو چاہیں گمراہ کر دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دیں، آپ ہی ہمارے تھامنے والے ہیں، بس ہم کو بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ سب سے بہتر بخشنے والے ہیں، اور آپ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی۔ ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے کہا میں اپنی عذاب میں مبتلا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو، بس میں اس کو لکھ دوں گا ان کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ہیں، جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے یہاں تورات اور انجیل میں، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور ان کو برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں جائز ٹھہراتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اور توق اتارتا ہے جو ان پر تھی۔ بس جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی اور اس
نور قرآن کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے تو وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگو، بے شک میں اس اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے امی رسول و نبی پر جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور اس کی کلمات پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے، اور ہم نے ان کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں الگ الگ گروہ بنا دیا۔ اور ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا اس وقت جب اس کی قوم نے پانی مانگا کہ فلاں پتھر پر اپنی لاٹھی مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر گروہ نے اپنا پانی پینے کا ٹھکانہ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر بدلیوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے۔ اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اور کہو کہ ہم کو بخش دیجیے اور دروازے میں سے جھکے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان میں سے ظالموں نے بدل ڈالا دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان سے کہا گیا تھا۔ پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور آپ ان سے اس بستی کا حال پوچھیے جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ سبت سنیچر کے بارے میں حد سے نکل جاتے تھے کہ جب ان کے سنیچر کے دن ان کی مچھلیاں پانی کے اوپر آتیں اور جس دن سنیچر نہ ہوتا تو نہ آتیں۔ اس طرح ہم نے ان کی آزمائش کی اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے الزام اتارنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈریں۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتی کی تھی ان کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ان یہود پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو نہایت برا عذاب دیں گے، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے ان کو گروہ گروہ کر کے زمین میں پھیلا دیا، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور ان میں سے کچھ اس سے مختلف، اور ہم نے ان کو آزمایا اچھے حالات سے اور برے حالات سے تاکہ وہ باز آئیں۔ پھر ان کے پیچھے نا اہل لوگ آئے جو کتاب کے وارث بنے، وہ اسی دنیا کے سامان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یقیناً بخش دیے جائیں گے، اور اگر ایسا ہی سامان ان کے سامنے پھر آئے تو وہ اس کو لے لیں گے۔ کیا ان سے کتاب میں اس کا عہد نہیں لیا گیا ہے کہ اللہ کے نام پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں؟ اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، بے شک ہم ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ سایبان ہیں، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر آ پڑے گا، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچو۔ اور جب آپ کے رب نے آدم کی اولاد کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ یا اس لیے ہوا کہ کہیں تم قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی، یا کہو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے سے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، تو کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا اس کام پر جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوٹ جائیں۔ اور
ان کو اس شخص کا حال سنیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں تو وہ ان سے نکل بھاگا، بس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین کا ہو رہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ بس اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تم اس پر بوجھ لاد دو تب بھی ہانپے اور اگر چھوڑ دو تب بھی ہانپے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ بس آپ یہ واقعات ان کو سناؤ تاکہ وہ سوچیں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور جو جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ جس کو راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہوتا ہے، اور جس کو وہ بہرا کر دے تو وہی گھاٹے اٹھانے والے ہیں۔ ہم نے جنات اور انسان میں سے بہتوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ اور اسماء حسنی، اچھے اچھے نام اللہ ہی کے، لہٰذا اس کے انہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے، ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی پاگل پن نہیں ہے؟ وہ تو ایک صاف ڈرانے والا ہے۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے نظام پر نظر نہیں کی، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ہر چیز سے، اور اس بات پر کہ شاید ان کی مدت قریب آ گئی ہو، بس اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ ان کو ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ وہ بھاری ہو رہی ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ جب تم پر آئے گی تو اچانک آ جائے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی تحقیق کر چکے ہو۔ کہہ دیجئے اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بھی آپ کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کو جانتا تو بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اس کو ایک ہلکا سا حمل رہ گیا، پھر وہ اس کو لیے پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اپنے رب سے دعا کی کہ اگر آپ نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو تندرست اولاد دے دی تو وہ اس کی بخشی ہوئی چیز میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا وہ شریک بناتے ہیں ایسوں کو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور وہ نہ ان کی کسی قسم کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہاری پکار پر نہ چلے برابر ہیں، چاہے تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، بس تم ان کو پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چلے؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا ان کی کان ہیں کہ ان سے سنیں؟ کہہ دیجئے کہ تم اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر تم لوگ میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یقیناً میرا کارساز تو اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے اور وہی کارسازی کرتا ہے۔
नेक बंदों की, और जिनको तुम पुकारते हो उसके सिवा वे ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ना अपनी ही मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उनको हिदायत की तरफ बुलाओ तो वे तुम्हारी बात ना सुनेंगे। और आपको नज़र आता है कि वे आपकी तरफ देख रहे हैं मगर वे कुछ नहीं देखते। दरगुजर कीजिए और नेकी का हुक्म दीजिए और जाहिलों से ना उलझिए। और अगर आपको कोई वसवसा शैतान की तरफ से आए तो अल्लाह की पनाह मांगिए, बेशक वह सुनने वाला जानने वाला है। जो लोग डर रखते हैं जब कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल उन्हें छू जाता है तो वे फ़ौरन चौंक पड़ते हैं और फिर उसी वक्त उनको सूझ आ जाती है। और जो शैतान के भाई हैं वे उनको गुमराही में खींचे चले जाते हैं, फिर वे कमी नहीं करते। और जब आप उनके सामने मुंह मांगा मोजिज़ा पेश नहीं करते तो ये कहते हैं कि तुमने यह मोजिज़ा खुद अपनी पसंद से क्यों पेश नहीं किया। कह दे कि मैं तो उसी बात की इत्तिबा करता हूँ जो मेरे रब की तरफ से वाहिया के ज़रिए मुझ तक पहुँचाई जाती है। यह कुरान तुम्हारे रब की तरफ से बशीरतों का मजमुआ है और जो लोग ईमान लाएं उनके लिए हिदायत और रहमत है। जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको तवज्जो से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। और अपने रब को सुबह व शाम याद करें, अपने दिल में आजिज़ी और खौफ के साथ और पस्त आवाज़ से, और गाफिलों में से ना बने। जो फरिश्ते आपके रब के पास हैं वह उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और वे उसकी पाक जात को याद करते हैं और उसी को सजदा करते हैं। अनफाल मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई मगर आयत 30 से 36 मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें 75 आयतें और 10 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से 28 नंबर पर है लेकिन तिलावत के एतबार से 8 नंबर पर है और सूरह बकरा के बाद नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वे आपसे अनफाल माले गनीमत के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए कि अनफाल अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। बस तुम लोग अल्लाह से डरो और अपने आपस के ताल्लुकात की इस्लाह करो और अल्लाह और उसके रसूल की इतायत करो। तुम ईमान रखते हो। ईमान वाले तो वे हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाएं और जब अल्लाह की आयतें उनके सामने पढ़ी जाए तो वे उनका ईमान बढ़ा देती है और वे अपने रब पर भरोसा रखते हैं। वे नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। यही लोग हकीकी मोमिन हैं। उनके लिए उनके रब के पास दर्जे और मगफिरत हैं और उनके लिए इज़्ज़त की रोज़ी है। जैसा कि आपके रब ने आपको हक़ के साथ आपके घर से निकाला और मुसलमानों में से एक गिरोह को यह पसंद नहीं था। वे इस हक़ के मामले में आपसे झगड़ रहे थे बाद इसके कि वे ज़ाहिर हो चुका था, गोया कि वे मौत की तरफ हाँके जा रहे हैं आँखों देखते। और जब अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि 2 जमातों में से एक तुमको मिल जाएगी और तुम चाहते थे कि जिसमें कांटा ना लगे वह तुमको मिले, और अल्लाह चाहता था कि वह हक़ का हक़ होना साबित कर दे अपने कालिमात से और मुनकिरों की जड़ काट दे ताकि हक़ हक़ होकर रहे और बातिल बातिल होकर रह जाए, चाहे मुजरिमों को कितना ही नापसंद हो। जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी फरियाद सुनी कि मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते लगातार भेज रहा हूँ। और यह अल्लाह ने इसलिए किया कि तुम्हारे लिए खुशखबरी हो और ताकि तुम्हारे दिल उससे मुतमईन हो जाएं। और मदद तो अल्लाह ही के पास से आती है। यकीनन अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। जब अल्लाह ने तुम पर ऊँध डाल दी अपनी तरफ से तुम्हारी तस्कीन के लिए और आसमान से तुम्हारे ऊपर पानी उतारा, उसके ज़रिए से तुम्हें पाक करे और तुमसे शैतान की निजाशत को दूर कर दे और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और उससे कदमों को जमा दे। जब आपके रब ने फरिश्तों को हुक्म भेजा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम ईमान वालों को जमाए रखो। मैं काफिरों के दिलों में रौब डाल दूँगा, बस तुम गर्दनों के ऊपर मारो और उनकी उंगलियों के हर जोड़ पर जरब लगाओ। यह इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करता है तो अल्लाह सज़ा देने में सख्त है। तो अब यह चखो और जान लो कि मुनकिरों के लिए आग का अजाब है। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारा मुकाबला मुनकिरीन से मैदान जंग में हो तो उनसे पीठ मत फेरो, और जिसने ऐसे मौके पर पीठ फेरी सिवाय इसके कि जंगी चाल के तौर पर हो दूसरी फ़ौज से जा मिलने के लिए हो,
تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بس ان کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور جب آپ نے ان پر ہاک پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، تاکہ اللہ اپنی طرف سے ایمان والوں پر خوب احسان کرے۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا تو ہو چکا، اور بے شک اللہ منکرین کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو۔ اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو، حالانکہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدتر جانور بھی بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ ان میں کسی بھلائی کو دیکھتا تو وہ ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اب وہ انہیں سنوا دے تو وہ ضرور منہ پھیر لیں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول پر لبیک کہو، جبکہ رسول تم کو اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی دینے والی ہے، اور جان لو کہ اللہ انسانوں اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے پاس تم اکٹھا کیے جاؤ گے۔ ڈرو اس فتنے سے جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ اچانک تم کو اچک نہ لیں، پھر اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تم کو پاکیزہ روزی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والو، خیانت نہ کرو اللہ اور رسول کے ساتھ، اور خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں، حالانکہ تم جانتے ہو، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جب کافر آپ کے بارے میں تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں، یا تو بس اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہی حق ہے تیرے پاس سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر لے آ، اور اللہ ایسا کرنے والا نہیں کہ ان کو عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں، اور اللہ ان پر عذاب لانے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں، اور اللہ ان کو کیوں عذاب نہیں دے گا حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہی ہو سکتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر اس کو نہیں جانتے۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے سوا اور کچھ نہیں، بس اب چکھو عذاب اپنے کفر کی وجہ سے۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا وہ اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں روکے، اور وہ اس کو خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ ان کے لیے حسرت کا سبب بنے گا، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے، اور جنہوں نے انکار کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ کہ اللہ ناپاک کو الگ کر دے پاک سے، اور ناپاک کو ایک پر ایک رکھے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ انکار کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ ان سے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ پھر وہی کریں گے تو ہمارا معاملہ اگلوں کے ساتھ گزر چکا ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھنے والا ہے، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو جان لو کہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔